Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं sports, our continued coverage of the HBL PSL season 9. And in the Pavilion, I am joined by three fantastic cricketing minds, three individuals who serve the game of cricket really well, and Pakistan. And it's a real privilege to be sharing this space with them. I've got with me Azhar Ali. Assalamu alaikum and welcome, Azhar. Walaikum assalam, thank you. With that, Mohammed Hafiz. Assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Walaikum assalam. And Misbah ul Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. Walaikum assalam. वसीम अकरम जो है वो एक बैरून मुल्क टूर पे गए हुए हैं चैरिटी के सिलसिले में और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें ज्वाइन कर लेंगे and he'll be back in the pavilion. All right, folks, what can I say? I'm speechless. So is Hafiz. क्यों हफीज? नहीं, मैंने तो कह दिया था. मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा वो जो जब ये शो बंद हुआ प्री मैच जो हमने किया, जब हमने उसको इट बिट गुलकंद कहा है तो उस वक्त मैंने क्या बोला, मैं क्या लिखे हारने वाली टीम. आपने कहा कौन सी, मैंने कहा लाहौर कलंदर. तो मैं तो क्लियर था. पहले पूछ लिया करें, हमें क्यों मरवाते हैं. आज मारे गए. मैं तो क्लियर था यार, मैंने तो. Okay, I know it is a little depressing here and a lot of Lahore fans are also very upset. जनाब सूरत हाल और ख़बर ये है, लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में आज आखिरी मैच HBL PSL सीजन 9 का खेला गया. फैंस जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि वो होम टीम को एक मैच जीतते हुए देखना चाहते थे, मगर बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और लाहौर कलंदर्स कामयाबी के साथ अपना छठा मैच भी हार गया. मैच किस तरह हुआ ये मैच समरी आपको दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है. दिस इज हाउ इट वेंट डाउन टुडे. मुल्तान सुल्तान्स, रिजवान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया और बेहतरीन फैसला किया क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स ने अपने 20 ओवरों के अंदर 214 रन हासिल किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर. उस्मान की एक बेहतरीन इनिंग्स, 96 of 55 डिलीवरीज. इट वाज ऑलमोस्ट he was very close to that century. बदकिस्मती से वो अपनी सेंचुरी ना बना सके. इफ्तिखार ने एक और बेहतरीन फिनिशिंग का जो से कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन दी आज. 40 of 18 डिलीवरीज. हेंड्रिक्स 40 of 27. तैयब 21-14 पे. शाहीन शाह अफरीदी 2 for 39 of 4 and Sikandar Raza 1 of 20 in 2 overs. Braithwaite 136 for 4. Lahore Qalandars 17 overs में all out 154. Very disappointing. Farhan Der इन्होंने शुरू की इनिंग्स आज 31 रन बनाए 21 गेंदों पे. Vander Dusen put up some kind of resistance but couldn't really do much today. 30 of 22. फ़खर जमान ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है अभी तक लाहौर कलंदर्स को. 23 रन बनाए उन्होंने 16 गेंदों पे आज. And then Sikandar Raza 17 of 7 when he came out to bat. Sikandar Raza hit a couple of sixes, looked really good. उसामा मीर ने बेहतरीन बॉलिंग की है आज. 4 ओवरों में 40 रन देके 6 खिलाड़ियों को आउट किया है. फैसल ने 2 विकेट हासिल की 25 रन पे 4 खिलाड़ियों पे. आफ्ताब 1 फॉर 5 रन 1 ओवर. एंड खुशदिल ने भी 1 विकेट हासिल की 31 रन दिए 4 ओवरों के अंदर. आज ये सूरत हाल रही है जनाब. मुल्तान सुल्तान्स ने ये मैच छोटे से 60 रन के मार्जिन से जीत लिया. इसके साथ ही आइए ज़रा पॉइंट्स टेबल के ऊपर नज़र डाल लेते हैं चूँकि पॉइंट्स टेबल पे भी सूरत हाल जो है अब काफ़ी गंभीर हो रही है. मुल्तान सुल्तान्स आर द टेबल टॉपर्स. दे आर अनस्टॉपेबल. दे आर राइट ऑन टॉप. देयर 6 मैचेस इन्होंने खेल लिए, 5 जीते 1 हारे, 10 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए कंफर्टेबली. नेट रन रेट भी इनका बेहतरीन है. उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं 4 मैचेस के बाद 3 जीत के 1 हार के 6 पॉइंट्स पे दूसरे नंबर पर. पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पे 6 पॉइंट्स के साथ. पीछे कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ इस वक्त चौथे नंबर पे है. सांबा यूनाइटेड 4 मैचेस खेली है, 1 जीती है, 3 हारी है, 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे है. और लाहौर कलंदर्स 6 मैचेस खेली है और 6 के 6 मैचेस वो हारी है 0 पॉइंट्स के साथ और मनफी नेट रन रेट के साथ बॉटम ऑफ द टेबल है. सो दिस इज हाउ top 4 teams have qualified. Well, the top 4 teams will qualify for the playoffs. So that's how the situation is. Well, let's start off with Azhar. आज आपने प्री मैच में कहा कि लाहौर कलंदर्स ने अपने हथियार निकाले ही नहीं. यहाँ तो यूँ लगता है कि हथियार डाल दिए आज इन्होंने. नहीं, बिल्कुल. आज शाहीन ने भी मैच के बाद कहा कि आज जो एफर्ट थी इन एवरी डिपार्टमेंट वाज़न्ट गुड. पहले 5 मैच में फ़ाइट नज़र आ रही थी, आज वो भी नज़र नहीं आई. लेकिन कहीं ना कहीं अब देखें आज अगेन जितने भी आप देख लें बॉलिंग ऑप्शन उनके इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन थे. आई थिंक वो यही कंफ्यूज थे कि किसको बॉलिंग कराएं. तो आई थिंक इतनी ऑप्शंस होने के बावजूद एक टीम बड़े आराम से जिसके सिर्फ 6 टॉप बैट्समैन खेल रहे हैं जिसमें 2 फिनिशर हैं और उनके 3-4 ऊपर के प्लेयर थे. अगर उसमें आप विकेट्स लेके उनको अंडर प्रेशर नहीं ला सके, बड़े कंफर्टेबली उन्होंने बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है. लेकिन आई थिंक इतने आराम से अगर आपको वो रन्स करके चले जाएं और उनकी सिर्फ 4 विकेटें गिरें थ्रू आउट 20 ओवर्स और
اتنا بڑا ٹوٹل وہ کر جائیں. تو آئی تھنک کہ یو ہیو ٹو آسک کویسچنس. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ٹھیک ہے آپ ہارے لیکن کوئی ڈیسپریشن نظر نہیں آ رہی. آپ شاہین کے علاوہ کوئی بالر ایسا نہیں لگا کہ جس نے وکٹ لینے لگ بھی رہا ہو, اور آپشنس کو یوز کرنا بھی لنڈے کو بہت لیٹ کیا, اس کو صحیح ٹائم پہ بالنگ نہیں کرائی. اس کے علاوہ جہان داد بالکل 10 اوور تک انہوں نے اوور نہیں کرایا ہوا تھا, مطلب 12 اوور تک. تو آئی تھنک کہ جو چیزیں شاید پچھلے میچ میں غلط کرتے ہیں اگلے میچ میں ٹھیک کرتے ہیں, اور وہ رانگ ٹائم پہ ٹھیک کرتے ہیں جب اس کو نہیں ٹھیک کرنا. پلینگ لیول میں بھی رانگلی چینجز کرتے ہیں, جہاں پر جس پلیئر کو ہونا چاہیے وہ وہاں پہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بیٹنگ آرڈر میں بھی جس ٹائم پہ جس پلیئر کو بھیجنا چاہیے اس ٹائم پہ نہیں بھیجتے. تو اتنی پرابلمس, آئی نو کہ جب ٹیم ہار رہی ہوتی ہے ساری چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن کوئی بھی ایسی تھنکنگ نظر نہیں آئی. باقی ٹیمیں دیکھیں جنہوں نے سٹارٹ اچھا نہیں کیا فوراً چینجز کیے, اور اگر آپ دیکھیں 10 دنوں میں 6 میچ کھیل لیے انہوں نے, تو آلموسٹ ٹورنامنٹ آپ کا اس میں ڈن ہو جانا تھا. آپ کو پتہ تھا 6 میچ ہیں, تو اس میں آپ پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے, آپ رائٹ ڈیسیجنز لیں گے تو آپ کا ٹورنامنٹ تو نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے. اور آج وہ آلموسٹ لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن کرکٹ میں بار بار اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جو اب آپ ہوں نہیں ہے. ہوں تو حفیظ بھائی بھی کہہ رہے ہیں, اور میرا حفیظ بھائی کا رن ریٹ بھی آج خراب ہو گیا. اب تو نہیں, حفیظ کا تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا چڑی. حفیظ ایک جو چیز اور بھی غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ملتان سلطان جو تھے وہ صرف 2 فارن اوورسیز پلیئرز کے ساتھ تھے. آج ان کی تو ساری تقریباً لوکل ٹیم کھیل رہی تھی, پھر بھی انہوں نے 60 رن سے ڈیفیٹ کیا لاہور قلندرز. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بات ہوئی تھی کہ ملتان سلطان بیسکس آف دا گیم کو رائٹلی ایڈریس کر رہا ہے, اور ایگزیکیوشن بیسکس آف دا گیم کے ساتھ ہے. جو جیتنے کا پروسیس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ پرفارم کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں, اس کا پروسیس کیسے ہے. مجھے لگتا ہے ملتان سلطان کو کریڈٹ بہت زیادہ اس پورے ٹورنامنٹ میں ہم نے دیکھا, اور اب بھی دینا چاہیے, کہ وہ خام خواہ کسی ایک یا 2 پلیئروں کے اوپر بینک نہیں کرتے. وہ پوری ٹیم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اپرچونٹی پریزنٹ کرتے ہیں, اور جو بھی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس اپرچونٹی کو جو پریزنٹ کی جاتی ہے اس کو اویل کرتے ہیں اور میکسیمائز کرتے ہیں, اور یہ مشکل کریٹ کر دیتے ہیں اپنی پرفارمنس سے کہ اب ہمیں باہر نکال کے دکھائیں. آج فیصل اکرم کو کھلانا ان کا ایک ایسا بہترین ڈیسیژن ثابت ہوا کہ ایک ینگسٹر آئے اور آ کے وہ پورے میچ کے اندر جو سب سے اچھا امپیکٹ ڈالا وہ ان کے 4 اوورز نے ڈالا, مشکل کریٹ کی, رائٹ ایریا میں ہٹ کرتے رہے. تو آل کریڈٹ ٹو ملتان سلطان. اور ہوتا یہی ہے جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں تو ایک پازیٹیو وائب آپ کو جو ہے وہ اس زون میں لے کے جاتی ہے جہاں پہ ہر چیز آپ کی صحیح ورک کرتی ہے. اور لاہور قلندر کے ڈریسنگ روم میں جو ہار ہے وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے, بہت زیادہ بٹرنس جو ہے ان کی بیٹنگ آرڈر میں, ان کی بالنگ میں. اوور آل اگر آپ ان کے باڈی لینگویج دیکھیں تو آج ایک ہاری ہوئی ٹیم جو ہے وہ ہمیں کھیلتی ہوئی نظر آئی. اور کہیں پہ بھی وہ جو فائٹنگ ایٹیچیوڈ ہے, وہ جو ایک اظہر نے بات کی کہ وہ سکلز تھے وہ ڈرے نہیں لگے ان کے, ایز اے بالنگ یونٹ, ایز اے ٹیم غلطیوں کو ایک ڈفرینٹ وے میں ایڈریس کیا جا رہا ہے, لیکن وہ رائٹلی کلک نہیں ہو رہی. تو لاٹ ٹو لائک آسک فرام لاہور مینجمنٹ کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنس کیوں نہیں لیے گئے. لیکن اینڈ آف دا ڈے اٹس اے فرینچائز کرکٹ, اچھے دن بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں, لیکن کیونکہ فینس کا اسٹیک اس کے ساتھ انوالو ہے, تو آپ اگر جیت کی خوشی میں ان کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو ہار کے اوپر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں. ویری ٹرو دیٹ. مصباح, ہم نے ملتان سلطانز کی طرف سے بڑی بات کی, محمد علی کے بارے میں ہم نے بڑی تعریف کی ہے مسلسل, بٹ ملتان میں وہ بڑی زبردست پرفارمنس دے رہے تھے. آج جو ہے وہ ان کی پرفارمنس ویسی نہیں رہی. انہوں نے 3 اوور کرائے 32 رن دیے, کوئی وکٹ حاصل نہیں کی, 10.66 کی. حالانکہ کچھ بالز جو تھیں انہوں نے بڑی ہارڈ لینتھ پہ اچھی جگہ پہ وہ پچ کی ہیں. وٹ ڈو یو تھنک, ان کو بھی ٹائم لگے گا ایسی وکٹس پہ ایڈجسٹ کرنے میں, یا چونکہ اب یہ آخری ہے, اس کے بعد کراچی ہے, کراچی میں اور بھی سلو وکٹس ہوں گی اس سے. سو وٹ ڈو یو تھنک از گوئنگ آن ود محمد علی دیر؟ آئی تھنک کہ جو پچ تھی اور جو سچویشن تھی اس میں ظاہر ہے کوئی بھی بالر اگر 10 کے اراؤنڈ یا 10 سے کم کی اکانومی سے اس نے رنز دیے ہیں, دیٹ واز ٹوڈے گڈ بولنگ. وہ پرفارمنس ہم نے پہلے ہی بات کی کہ ملتان والی پرفارمنس اب اگر آپ بالرز سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی فاسٹ بالرز کی, وہ نہیں ہوں گی. یہاں پہ دونوں طرف سے دیکھ لیں, جس نے بھی اوپر سے کوئی 1 آدھا اوور بس ہوا ہے, اس کے بعد تو 10 رن اوور 15 رن اوور تو آرام سے ہو رہا تھا. تو میرے خیال میں مشکل کنڈیشنز تھیں, ٹیسٹ تھا. جو ابھی کھیلیں گے کراچی, مجھے لگتا ہے جب کھیلیں گے تو شاید یہاں پہ وہ کھیل کے گئے ہیں, پورا سیزن کھیل کے گئے ہیں, ان پچز پہ مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ بہتر بالنگ کریں گے. بٹ اوور آل اسٹل آئی بلیو
کے جو بھی ان کو رنز ہوئے ہیں یا باؤنڈریز لگی ہیں اسٹل اوور آل ان کے جو ایریاز ہیں وہ ٹھیک تھے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک دو باؤنڈریز ایسی سچویشن میں لگ جاتی ہیں. ہوپ فلی اگلے میچز میں جب یہاں آئیں گے تو ہی ول کیری دیٹ, انڈرسٹینڈ کریں گے اس چیز کو کہ بھائی ڈفرینس وہاں اور یہاں کا فرق ہے, تو مجھے اس کے مطابق تھوڑا چینج کرنا. کیونکہ ہم نے پہلے ڈسکشن اس بارے میں کی تھی کہ ظاہری بات ہے, جب ہم اکانومی بھی دیکھ رہے تھے ان بالرز کا, ڈیوڈ ویلی کا بھی اور ان کا بھی, کیونکہ ان کے میجورٹی سارے میچز ادھر ہوئے تھے, ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ظاہری بات ہے دوسرے بالرز زیادہ تر میچز کھیل رہے ہیں بیٹنگ فرینڈلی کنڈیشنز میں, تو ظاہری بات ہے تھوڑا اکانومی تو اوپر جائے گا. لیکن جیسے مصباح بھائی نے کہا کہ اوور آل ایریاز برے نہیں تھے, جس سے اتنا وری کرنے والی بات نہیں ہے. اوبیسلی تھوڑا سا اور ٹائٹ ہونا پڑے گا ان کنڈیشنز کے اندر, اور آگے کراچی میں میچ ہو یا پنڈی میں دے آر لاٹ فلیٹر, اور پنڈی اسٹیڈیم ویسے ہی رنز کے بارے میں کہ بہت بڑے بڑے رنز ہوتے ہیں وہاں پر. آئی تھنک کہ اراؤنڈ 10 اور 9 اور وکٹس لیتے رہیں تو دیٹ از گڈ بالنگ. جی ہاں, یہ آج بھی جو ایک دو باؤنڈریز ان کو لگی ہیں مصباح, اگر وہ واپس اسی پہ بات کرتے ہیں, وہ وہی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے غلطی کی ہے وہاں پہ ہی ہیز بن پنشڈ. اور آج کا وکٹ ایسا تھا کہ دو باؤنڈریز جو لگی ہیں یہ تھوڑا سا فل بال ہوا ہے, اور اس پچ پہ بڑا ایزی ہے کہ تھرو دا لائن, اور یہ پھر سلور ون. نارملی یہ تھوڑا باہر کر رہے تھے اور بیٹسمین ڈفرینٹ تھے. بیریتھویٹ تھوڑا سا ان کی ریچ ہے, انہوں نے بیک فٹ پہ سلور ون کو, یہ والا شاٹ اتنا آسان نہیں ہے جو سامنے انہوں نے چھکا مارا ہے, تو دیٹ ول ہیپن. بٹ اوور آل اسٹل جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے بالرز اور ان کا جو فرق ہے, باؤنڈری لگتی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے تھاٹ ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پہ کچھ وہ ٹرائی کرنے گئے ہیں, شاید یارکر مارنے گئے ہیں تو وہ تھوڑا سا آف اسٹمپ کے باہر رہے. باقی جو بالرز کر رہے ہیں کہ وہ بہت ایزی باؤنڈری بالز دے رہے ہیں. جس طرح آپ کی فیلڈ فائن لیگ اوپر ہے, ٹانگ کے باہر بال ہے, تھرڈ مین پوائنٹ اوپر رکھی ہے, اور پھر آپ نے آرام سے بالکل صحیح اس طرف کو شاٹ دے دیا, تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور لاہور قلندر کے ایون ایکسپیرینس بالرز بھی یہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. آلموسٹ میں اگر بات کروں تو آج پہلی اننگ میں لاہور میچ سے باہر ہو گیا تھا. جتنے رنز آپ نے دے دیے ہیں 214-15 رنز, آئی مین ایک اچھی ٹیم جو کہ بالنگ ٹیم ہے بیسیکلی, آپ آلموسٹ گیم سے باہر ہیں. پھر اسٹینڈنگ تھنک ملتان کی طرف سے انہوں نے اسیس کیا ہوا تھا, انہوں نے اگر اکانومی ریٹس نکالے ہوں گے اسپنرز کے اور فاسٹ بالرز کے, تو اسپنرز ور مور, انہوں نے بیٹسمین کو کوائٹ رکھا ہے. انہوں نے ایڈ کیا آج پھر اس کو فیصل اکرم کو, اور اس کے بعد خوشدل سے بھی بالنگ کرائی, اور جہاں جہاں اس کے اوور نکل رہے تھے وہ نکال ہی گئے. یہ نہیں کیا کہ اب ہم اس بالر کو لیں یا اس بالر کو لیں. تو آئی تھنک کہ اگین جیسے حفیظ بھائی نے کہا نا, وہ بیسکس اور ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے, اور وہ جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پہلے کہ یہاں پہ کون سی چیز سکسیزفل ہے, اور اس کو پھر بیک کرتے ہیں. جیسے رضوان ہمیشہ کہتے ہیں کہ وی تھنک لائک اے چیمپئن, باقی رزلٹ جدھر مرضی ہو. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے فخر کے جو میچ اپس ہوتے ہیں, جو آپ کی بالنگ ہوتی ہے, اور جو بالنگ لینتھس اور لائنز ہوتی ہیں اگینسٹ سرٹن بیٹسمین, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بالکل صحیح. جب آپ جس طرح آج شروع سے ہی بالنگ سٹارٹ کی لاہور نے, تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ان کی اسٹرینتھس پہ بال کر رہے ہیں, اور کنسسٹنسی نہیں تھی. ایک بیٹسمین ایک بال آف اسٹمپ کے باہر ہے, اگلا ٹانگ کے باہر ہے, ایک فل ہے, ایک شارٹ ہے. آپ جب کسی بھی پلیئر کو جب بالنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن ایریا پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کو بیک آف لینتھ اسٹمپ میں ہٹ کرنا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ سارے بالر وہ ٹرائی کر رہے ہیں. جب اس طرح کی بالنگ ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ آپ بس وہ اللہ توکل بالنگ کر رہے ہیں کہ شاید کچھ چل جائے. ایسے ہی اس کے بارے میں ہم لوگ مزید بات کریں گے. رائٹ ناؤ دیر از اے ٹائم فار اے بریک ان دی پیویلین. ویل سی آن دی ادر سائڈ. ویلکم بیک ٹو دی پیویلین. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کنٹینیوڈ کوریج آف دی ایچ پی ایل PSL سیزن 9. اب سے کچھ دیر پہلے ملتان سلطان لاہور قلندرز کا میچ ہوا گدافی اسٹیڈیم میں, جو کہ ملتان سلطان نے جیت لیا. لاہور قلندرز نے اپنا چھٹا کنزیکٹیو میچ جو ہے وہ ہارا ہے. میرے ساتھ اس وقت پیویلین میں موجود ہیں 3 brilliant cricketing minds. I've got اظہر علی, محمد حفیظ and مصباح الحق. اور ہم لوگ بات کرتے ہیں مصباح. لیٹس اسٹارٹ آف ود ریزا ہینڈرکس اگین ٹوڈے. انفارچونیٹلی رضوان آج پرفارم نہیں کر سکے, بٹ ریزا ہینڈرکس اور عثمان خان نے تو کمال ہی کر دیا آج ملتان سلطان کے لیے. جی ٹاپ کلاس پرفارمنس ہے. آئی مین اپنی فارم کو کیری کر رہے ہیں, اور اٹیک کیا انہوں نے آ کے. اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ان کے بھی نمبر چینج ہوئے ہر میچ میں, وہ 3 ڈفرینٹ نمبرز پہ کھیلے ہیں.
بٹ کوئی فرق نظر نہیں آیا. جو بھی نمبر جس پہ بھی وہ آ رہے ہیں اور بڑا کیلکولیٹڈ کھیل رہے ہیں, کرکٹنگ شاٹس کھیل رہے ہیں, بڑا زبردست یہاں پہ دیکھیں اٹیک کیا انہوں نے, اور اس اوور میں پورا مومنٹم انہوں نے چینج کیا. تو اوور آل جو رول ان کو مل رہا ہے اس کو بڑے زبردست طریقے سے وہ پورا کر رہے ہیں ٹیم کے لیے. آئی تھنک دیٹ واز دا پارٹنرشپ بیسیکلی جس نے کہ پورا میچ ہی ایک طرف کر دیا. یہ کیسی عجیب سی بات ہے حفیظ کہ وہ یہ کمپلین ہی نہیں کر رہے کہ یار آپ مجھے کبھی کہیں کھلا دیتے ہیں, کبھی کہیں کھلا دیتے ہیں, کبھی کہیں کھلا دیتے ہیں, میں یہاں نہیں کھیلنا چاہتا, میں وہاں نہیں کھیلنا. جو کمپلین کرے گا پروفیشنلی وہ کبھی سکسیزفل نہیں ہوگا. اوکے, آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ایسی پروڈکٹ بنانا ہے جس کو جہاں پہ بھی ٹیم کے لیے کھلایا جائے آپ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس کے کیس میں اگر آپ دیکھیں کہ 4-3 اوپنر کہیں پہ بھی کھلا رہے ہیں, ہی از پرفارمنگ فار دا ٹیم, اور کوئی رول بھی جو ہے ان کو مشکل نہیں لگ رہا کیونکہ ہی از اے کمپلیٹ پروڈکٹ. لیکن جو تعریف بنتی ہے, میں ذاتی طور پر آئی ایم ریئلی امپریس ود عثمان خان, بہترین اننگز کیونکہ انہوں نے انتظار کیا. ان کو ہی واز ناٹ دا فرسٹ پک اسٹریٹ اوے. اس سیزن کے سٹارٹ میں عثمان خان نہیں کھیلے, گو کہ پچھلے سیزن میں بھی انہوں نے ایک سینچری سکور کی تھی, اچھا کھیلے تھے, لیکن اس سیزن کے سٹارٹ میں ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا گیا. لیکن یہ کمٹمنٹ سمجھ لیں یا ایک پروفیشنلزم جو آپ کے اندر موجود ہے کہ ہی واز ویٹنگ فار ہز ٹرن پازیٹیولی, اور جب ان کو موقع ملا کیا خوبصورت اننگز کھیلی ہے. پہلے بھی ایک آدھ میچ میں اچھا کھیلے, لیکن آج کی ایک اچھی بالنگ کے خلاف جو اس ٹورنامنٹ کی سو کالڈ سب سے بہتر بالنگ اٹیک سمجھا جاتا ہے, اور وہ ہے بھی, لیکن اچھا نہیں کر رہا. لیکن جو انہوں نے اچھا کیا وہ بہت ہی شاندار, بہت ہی رائٹ کیلکولیشن کے ساتھ. اور جو اچھی چیز یہ تھی کہ کہیں پہ بھی انہوں نے کسی فیز میں اپنے آپ کو خام خواہ نہیں روکا. ونس ہی گیٹ گوئنگ ہی کنٹینیوڈ اٹ. ہی نیور وانٹڈ کہ جی میں یہاں پہ کچھ اور چلاکی کر لوں. ہی کنٹینیوڈ ود دا سیم پلیئر, اور اینڈ میں دیکھیں کہ ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ کتنا شاندار ہے. ان کے اسٹرائک ریٹ 174 کے اوپر فنش کر رہے ہیں, 100 ہونا چاہیے تھا, لیکن اینڈ آف دا ڈے ہی نیور وانٹڈ ٹو گیٹ ہز. اگر آپ ان کے کھیلنے کا انٹینٹ دیکھیں 96 کے اوپر 92 پہ انہوں نے باؤنڈری ماری, اور پھر اس کے بعد بھی ہی وانٹڈ ٹو اسکور مور رنز فار دا ٹیم. فار دیٹ ہی گاٹ آؤٹ. ہی نیور وانٹڈ ٹو گیٹ دوز سنگلز اینڈ گیٹ ہز اون سینچری. تو دیٹ از سم تھنگ اسپیشل ٹو واچ کہ ایک پلیئر اپنے مائل اسٹون کے لیے نہیں کھیل رہا, وہ ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے. Yeah, I know it makes a huge ڈفرینس. پچھلے سال بھی HPL کے اندر انہوں نے 36 گیندوں پہ سینچری بنائی تھی, 36 بالز کی 100 تھی ان کے پچھلے سال کے PSL میں. اس کے باوجود بھی پہلا چانس نہیں ملا, نہیں ملا ملتان میں. جب ملا ہے جس 2 میچوں میں تو آتے ہی انہوں نے پرفارم, اور نارملی اوپن کرتے ہیں, نمبر 3 پہ کھیلے ہیں یہ بھی آج. بٹ وہی چیز کہ اپنے آپ کو اس رول کے مطابق انہوں نے پریزنٹ کیا اور پرفارمنس کی. اس میں یہ دیکھیں جو بات کر رہے تھے نا ریزا ہینڈرکس کی یا عثمان خان کی, یا ملان بھی ایون پہلے اوپن کر کے پھر 4 نمبر پہ آئے, ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے. نہ صرف ان کے نمبر جب چینج ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اس نمبر پہ کھیلیں, بلکہ اس کی وجہ بتائی جاتی ہے. آئی تھنک ایسا لگتا ہے کہ ان کو سمجھ آتی ہے پہلے کہ ہم کیوں نمبر چینج ہو رہا ہے ہمارا. تو آئی تھنک دیٹ از ویئر کمیونیکیشن اینڈ کلیئرٹی کمز ان. اور اگر آپ دوسری طرف مثال دیکھیں, شاہین افریدی جب سے لاہور قلندر کے کیپٹن ہیں, انہوں نے کتنے میچ کھیلوں گے جس میں انہوں نے پہلا اوور نہیں کیا. تو آپ سم ٹائم پہلا اوور ایسا ہوتا ہے جس میں آپ نے سم ٹائم جو ہے وہ کسی کا اوور نکالنا ہوتا ہے. سم ٹائم دس از ناٹ اے اٹیکنگ بالنگ, بٹ ایٹ ٹائمز یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اور بڑی ٹیمیں ایسے کرتی ہیں. ڈیوڈ ولی بھی نے بھی سم ٹائم اوور نہیں کیا پہلا اس سیزن بھی, یا عامر کو دیکھ لیں, عامر بھی نئے بال کے بہت بہترین بالر ہیں, لیکن کئی دفعہ اسپنر سے اٹیک کرا لیتے ہیں وہ. آج بھی دیکھیں, آج محمد علی نے پہلا اوور نہیں کیا. آئی تھنک ایٹ ٹائمز یو نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو اینڈ سیکریفائز یور اون پرفارمنس سم ٹائم فار دا ٹیمز سیک. یہ کیا میسج آپ شاہین کو میسج یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو چینج سم اسٹف, لائک سم ٹائم ایون بابر ہے یا کوئی بھی پلیئر ہے, جب آپ کو سم ٹائم ٹیم کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ یار آپ تو کر رہے ہیں پرفارم, لیکن کس طریقے سے ہم ٹیم کی بہتر پرفارمنس لے. میں سمجھ گیا آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. افتی مینیا, آج بھی افتی مینیا جو ہے وہ پورا گدافی اسٹیڈیم افتی مینیا ہو رہا تھا, دما دم مست قلندر ٹائپ ماحول. بس اوپر سے وہ شاید سویا ہوا تھا, بال مار کے جگا دیا اس کو. اس کے بعد پھر ہیلمٹ پہ ان کی جو بال لگی, بالکل اس کے بعد اس نے چھکا مار کے بلہ بھی پھینک کے. آج بائی دا وے دوستوں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, جب ان کو بال لگا سر پہ تو ان کا وہ کنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے نا, وہ آ کے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کو کنکشن تو نہیں ہے. تو مصباح نے ایک بڑا زبردست آئیڈیا دیا, ذرا بتائیں مصباح, عوام کے ساتھ شیئر کریں. آپ نے جو میں کیوں دسا, میں نے آپ نے بتایا تھا تو میں چاہتا تھا آپ اپنے اسی سے اپنے ہی الفاظ میں بیان کر دیں. لائٹر سائڈ پہ میں نے کہا, ہم کون سا سیریسلی لے رہے تھے اس کو, لیکن ٹھیک ہے کہہ دے یار, کہہ دے کیا ہو گیا. وہ میں نے کہا صرف ایک سوال جا کے پوچھ لیں افتی سے اس ٹائم کنکشن ٹیسٹ کے لیے کہ افتی ایج کیا ہے تمہاری.
اگر تو وہ کرے تو اس کا مطلب ہے ہوش میں ہے, اگر فوراً جواب دے دے تو اس کا مطلب ہے واقعی کوئی زور سے لگے. سوری یار افتخار. لیکن ایک چیز افتخار کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پچھلے 2 سال کے اندر نمبر 5 اور نمبر 6 پہ پاکستان کے لیے کوئی بھی نہیں کھیلنا چاہتا. جی یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ 5 اور 6 کے اگر بیٹسمینوں کو نکالیں تو آپ کے پاس ایون سلیکٹرز کے پاس کوئی نام جو ہے وہ سامنے نہیں آتے. تو آپ سوچیں کہ 5ویں اور 6ٹھے کی ایک امپورٹنٹ پوزیشن جو پورا میچ فنش کرتی ہے, بناتی بھی ہے, اس نے پریشر بھی ابزارو کرنا اور جتوانا بھی ہے, وہاں پہ افتخار احمد نے جو اپنے سکلز ایوالو کی ہیں, جو پاور ہٹنگ انہوں نے ایڈ کیا اپنی گیم کے اندر, جو ایریا انہوں نے اپنا پکا کیا ہے, اور وہ 5 اور 6 پہ کھیل کے پرفارم کر کے جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے اس میں خوش ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ ٹو لرن کہ جو پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت, جیسے ہم دوسرے پروفیشنلز کی بات کر رہے ہیں, عثمان, ڈیوڈ ملان یا ریزا ہینڈرکس, کہ ڈفرینٹ نمبرز پہ ان کو فرق نہیں پڑتا. ہمیں 5 اور 6 کے اوپر ایشو ہے, پاکستان کے مڈل آرڈر اس وقت پکا نہیں ہے. بالکل صحیح. سم ون ہیز ٹو ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی ایز اے بیٹسمین کہ یار ہم یہاں پہ اگر کھیلتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, امپیکٹ ڈالتے ہیں, دیٹ کین ورک فار دا ٹیم. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ہر ایک پلیئر صرف ٹاپ آرڈر کے اوپر کھیلنا چاہتا ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو میں نے پہلے دن بات کی تھی کہ لوگ یہاں پہ اسکوروں کے اوپر سلیکٹ کیے جاتے ہیں, بالکل امپیکٹ کے اوپر نہیں کیے جاتے. حالانکہ اس نمبر کے اوپر نمبر 5 اور نمبر 6 پہ امپیکٹفل اننگس چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ دیکھیں آج بھی کیا زبردست افتخار کو یہ کریڈٹ یہ والا خاص طور پہ جو انہوں نے کھیلا ہے, افتخار کو میں کریڈٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس رول کے مطابق نبھانے کے لیے تیاری کی ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی سم ٹائم, لیکن بیہائنڈ دا سین ہی ورک ریئلی ہارڈ آن دی شاٹ. ویری نائس فل ٹاس اس طرح پک کیا. یہ والا شاٹ بھی مصباح آپ دیکھیں, سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو میرے خیال میں فرق ہے باقی پاکستانی بیٹسمین اور ان میں, نیچے آ کے صرف ایک شاٹ پہ ریلائی نہیں کرتے. اگر آف اسٹمپ کے باہر ان کو بال ملتا ہے شارٹ آف لینتھ تو یہ ایون پوائنٹ یا کور کے اوپر سے جاتے ہیں. منہ میں گیند ہوتا ہے سیدھی ہٹ مارتے ہیں, اگر بیچ میں گیند تھوڑا سا لینتھ بال ملتا ہے تو یہ پک اپ شاٹ بہت اچھا کھیلتے ہیں. تو پورا ایسے نہیں ہوتا ہے. اس نمبر پہ آ کے آپ کو ڈفرینٹ آپشنس چاہیے اور پھر پیس کو اچھا کھیلنا. آپ سلوور ونز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, یارکرز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ بڑا تھوڑا ٹائم 1-2 بالوں کے بعد یا فرسٹ بال سے ہی وہ کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, جو کہ مسنگ تھا پہلے. اور جو ایک اور اچھی چیز ہے اس نمبر پہ آ کے کنسسٹنٹ ہونا. جی کنسسٹنٹ مطلب اگر 5 اننگز ملی ہے تو کسی 5 میں سے 3 میں آ کے آپ نے وہ امپیکٹ ڈالنا ہے, وہ مسلسل یہ ڈال رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن سرپرائز ملا تھا ان کو آج. شاہین کی بہت تیز گیند تھی جو اچانک ان کو لگی ہے. What do you think? He was late on the shot, he wasn't expecting it. What happened there? Sometimes ایسا ہوتا ہے کہ پیس, کیونکہ ابھی آپ آئے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی پیس ہے, یا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس سچویشن میں اسپیشلی فائن لیگ اوپر تھا تو وہ یہی سوچ رہے ہوں کہ شارٹ بال نہیں کریں گے شاہین کو. پچھلے میچ میں بھی آتے ہی یہ والا شاٹ وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں جو اندر کی طرف فائن لیگ یا اسکیئر لیگ کے بیچ میں جاتا ہے شاٹ. تو وہ شاید ایک سرپرائز بال ہوا ہے تو اس وجہ سے اور زور سے مارنے چلے گئے ہیں. بٹ آفٹر دیٹ اگر آپ دیکھیں نا تو پورا نارملی وہ اس بال کو ٹائم کرتے ہیں. اس پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ پیچھے گئے ہیں اور وہ بہت زور سے مارنے گئے ہیں. بیک لفٹ بہت زیادہ تھا. اٹ مینس کہ شاید وہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ سلوور ون ہوگا, یا شاید یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے آپ کے والا سوال, شاہین نے پوچھا ہے, اس نے سوچ کے جواب دیا, اس لیے بالکل ٹھیک تھا. لیکن افتخار سے پوچھا کہ ٹھیک ہو تو اس نے کہا اگے نہیں, ہون نہیں. اس کے بعد بہت انہوں نے مارا. اس کے بعد اس نے اگلا چھکا مار کے بلہ پھینکا. It was quite a character, Ithimania, as we all lovingly call him, around cricket stadiums throughout the world. And let's now look at the Lahore Qalandars کی bowling. آپ جس طرح بات کر رہے تھے مصباح, آج بھی وہی والی بات ہے جو مصباح نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کی. لاہور قلندرز کی بولنگ بڑی ویورڈ لگتی تھی. جس طرح انہوں نے کہا ایک بال آپ اوور پچ کر رہے ہیں, ایک شاٹ کر رہے ہیں, فیلڈ آپ نے آف پہ دی ہوئی ہے, بال آپ ٹانگوں پہ کر رہے ہیں, فائن لیگ اندر ہے, آپ ٹانگوں پہ فل ٹاس سے دے رہے ہیں. I mean at this level professional players should not be doing such inconsistent bowling. وہ مصباح بھائی کے وہ چلا دے نا گرین روم والی باتیں جو یہ باتیں اس میں کر رہے تھے, ان سے پوچھے نا کہ کیا کیا غلطیاں کی. آئی تھنک اٹ واز, آج جس کو کہتے ہیں نا, آج اینالائز کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کہ یار ایک دو جگہ پہ کوئی مسئلہ ہو نا. آج تو ایسے لگ رہا تھا کہ they were all over the place, you know, in terms of bowling changes, in terms of line length, you know, everyone.
یو نو اگر آپ اکانومی ریٹس دیکھ لیں 9.99 از دا بیسٹ اکانومی ریٹس جو کارلس بریتھویٹ کے تھے. اس کے بعد پہلا اوور اگر آپ نکال دیں شاہین کا جس میں بہت زبردست بال کر کے آؤٹ کیا رضوان کو, اور اس کے بعد پھر دین باؤنڈریز آفٹر باؤنڈریز, یو نو 2 to 3 باؤنڈریز ایوری جو ہے اوور. شاہین کی بالنگ ایٹ یو نو 2 وکٹیں بھی لی, سب کچھ ہے, لیکن اگین جب تک ایک کمبائنڈ ایفرٹ نہیں ہوئے گی تب تک آپ کی ٹیم پرفارمنس تو نہیں آئے گی. ایک دو بالر شاید سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں کہوں گا ایون شاہین کی بالنگ پہ کہ بڑا اچھا میچ اپ ملا تھا شاہین کو. جیسے انہوں نے رضوان کو آؤٹ کیا, ریزا ہینڈرکس ہمیں پتہ ہے, عثمان خان ہمیں پتہ ہے کہ آگے سے گیند جو شاہین کا نارملی ہوتا ہے وہ بال ان کے لیے مشکل ہوتا ہے آتے ہی, لیکن جو 2 باؤنڈریز انہوں نے کھائیں شارٹ آف لینتھ آف اسٹمپ کے باہر, اسی طرح عثمان آیا اس کو شارٹ آف لینتھ گیند کیا, پھر آف اسٹمپ کے باہر کیا. مے بی کئی دفعہ آپ سے بال نہیں ہوتا, بٹ جیسا بال رضوان کو ہوا ہے اگر آگے سے ان کو اندر آتا ہوا تھوڑا سا دور والا بال ہوتا تو چانسز تھے ان کے وکٹ لینے کے. وہی چیز ہے کہ وہ ایگزیکیوشن کئی دفعہ نہیں ہوتی. مے بی وہ ٹرائی کر رہے ہوں, وین دا تھنگز آر ناٹ گوئنگ یور وے, سم ٹائمز آپ کچھ بھی کوشش کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہو کچھ رہا ہوتا ہے. حفیظ, what was happening with زمان خان ٹوڈے؟ زمان کی بھی آپ نے بالنگ دیکھی, وہ بھی کوئی اتنے آج نہیں لگ رہے تھے کہ جیسے از انٹو دا گیم. دیکھیں زمان خان نیڈ ردم. آئی تھنک کہ ابھی تک جو میں ان کو دیکھ رہا ہوں ان کی تھوڑی سی جو لائن اور لینتھ کا ردم ہے اور ان کا جو فرنٹ لیگ کی کولیپس ہونے کی جو ریشو اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. یہ ٹھیک ہے ان کا ہمیشہ سے تھوڑا کولیپس ان کی باڈی رہتی ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی باڈی کے ساتھ بالنگ کر رہے ہیں. شاید فٹیگ ہیں, تھکے ہوئے ہیں, باڈی ریئیکٹ نہیں کر رہی, بٹ دیر از سم تھنگ رانگ ود ہم بیکاز اتنے انکنسسٹنٹ لائن اور لینتھ کے اوپر میں نے ان کو پہلے کبھی بالنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ وہ تھک چکے ہیں, جو ان کی باڈی سے مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہی واز آلویز کنسسٹنٹ ود ہز لائن اینڈ لینتھ. سلنگی ایکشن تھا ہمیشہ ہی ہے وہ ان کا, لیکن اس کی ویریشن اور جو ایریا ہٹ کرتے تھے وہ بڑا کنسسٹنٹ تھا, اور ابھی وہ ایریا بھی ہٹ نہیں کر پا رہے, اور ان کی جو اوور آل کانفیڈنس ہے ایز اے بالر وہ ڈاؤن ہے, کیونکہ لگاتار 4-5 میچ جب آپ ہارتے ہیں جو میں نے بات کی تو آپ کا morale, آپ کی باڈی لینگویج نیگیٹو ہوتی ہے, کیونکہ ڈریسنگ روم کی وائب ویسے چل رہی ہوتی ہے, ایک بٹر قسم کا شیڈو جو ہے وہ آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ شاہین کی طرف جائیں تو آخری 2 اوور پھر ایک مرتبہ سے ریڈ لائن ہے ان کی, یا ریڈ زون میں جاتے ہیں کہ لاسٹ 2 overs از اے کنسرن فار شاہین افریدی, ناٹ ان دس بٹ ان اوور آل. آج بھی آخری 2 اوور میں انہوں نے 25 رنز کھائے ہیں تقریباً, میرا خیال ہے 25 رنز. آخری اوور اچھا کیا, لیکن تیسرا اوور جو ہے جس میں وہ افتخار کا اگر آپ ان کو نارملی دیکھیں تو ان کے پہلے 2 اوور ہمیشہ امپیکٹفل رہتے ہیں, اچھے کرتے ہیں, لیکن جو آخری 2 ہیں وہاں پہ ان کا کنسرن ہے, ان کو اس ایریا کو ایوالو کرنا ہے یا اپنے سکلز کو مزید بہتر کرنا ہے. لیکن اوور اگر آپ بالنگ میں جائیں تو جو سب سے بڑی وجہ تھی ان کے جیتنے کی بالنگ اٹیک, وہی کچھ نہیں کر رہا. حارث راؤف بھی اتنا اچھا امپیکٹ نہیں ڈال سکے, وہ بعد میں انجرڈ ہو گئے, چلے گئے, آؤٹ ہو گئے ٹورنامنٹ سے. زمان اور افریدی دے آر ناٹ ان فارم, تو جب یہ نہیں ہوں گے تو کون کرے گا. ایک چیز میں نے نوٹ کی کارلس بریتھویٹ کی, کل بھی جو آپ نے بالنگ دیکھی تھی, ہی واز دی موسٹ انٹیلیجنٹ بولر. ایک تو وہ لینس ہٹ کر رہے تھے اور انہوں نے پیس اتار لیا تھا بال کے اوپر سے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مصباح ہی واز یو نو ہی واز ان 4 overs ہی واز دی موسٹ اکنامیکل بولر ٹوڈے فار لاہور قلندرز. جی بالکل اس طرح کا امپیکٹ نہیں تھا, کیونکہ آج پچ بہت ہی اچھا تھا. آج وہ سلور ون بھی بڑے آرام سے نائسلی سٹنگ, یہ دیکھیں یہ بڑے مزے سے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی بالنگ اس ٹائم پہ وہ کر رہے تھے تو فیلڈ بھی اس حساب سے نہیں تھی. نارملی اگر آپ شارٹ آف لینتھ گیند یا پیس کم کر کے آپ لینتھ بال کر رہے ہیں, ایون سرکل میں بھی جب آئے ہیں تو اسکیئر لیگ اور مڈ وکٹ پیچھے ہونی چاہیے, اور پھر جب وہ آپ نے کیا تو یہ تھوڑے سے بال آف اسٹمپ کے باہر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے باؤنڈریز ہوئے. پچ کا بھی اس میں رول ضرور ہے, اور کچھ یہ کہ ملتان کے بیٹسمین بہت اٹیک کر رہے تھے, پرو ایکٹیولی کھیل رہے تھے, یہ دیکھیں لینتھس کریٹ کر رہے تھے, یہ بھی ایک ڈفرینس تھا. مجھے لگتا ہے کہ کچھ کریڈٹ, زیادہ کریڈٹ ان کی بیٹنگ کو ہے, بٹ دین اگین ایٹ لیسٹ اس پچ کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہے انہوں نے 4 اووروں میں 36 رنز دیے. اگر ان کے ساتھ باقی بھی اس کے آس پاس رہتے 200 یا 200 سے نیچے ہوتا تو یہ میچ بڑا زبردست میچ ہوتا. پر کتوں کلندر ہو گئے ہیں. زمان کی بالنگ کا بھی دیکھیں نا, ٹھیک ہے پچھلے سالوں میں بڑا زبردست پرفارم کیا. پھر اگین میں لے کے آؤں گا اسی پوائنٹ پہ کہ راشد خان کا ایک بہت بڑا کمفرٹ تھا ان کو. ایک ہوتا تھا کہ مڈل اوورز میں وہ آئے گا, امپیکٹ ڈالے گا, یہ اس کے اراؤنڈ اوور کرتے تھے. اب ان کو لیڈ کرنا پڑ رہا ہے
لیڈ ان اے وے کہ آپ کو وکٹ ٹیکنگ بال کرنے پڑے, نئے بال سے شاید زیادہ اوور کرنے پڑے ہیں, پہلے نہیں کرتے تھے یہ ایک ایک کر کے ایک پاور پلے میں ایک 13-14واں اوور, ایک 2 لاسٹ کے 2 اوور, اس طریقے سے اوور کرتے تھے. مین اسٹرائکنگ پوائنٹ وہ راشد اور شاہین کرتے تھے, نئے بال سے شاہین اور مڈل اوورز میں راشد خان. تو وہاں پر آ کے جب آپ کو خود وکٹس نکالنا پڑ رہی ہیں یا ایسے ٹائم پہ اوور کرنے پڑ رہے ہیں جب بال نیا ہے, تو آئی تھنک کہ وہاں پر آ کے اس طرح کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے. تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس بھی آپ کو سوچ رہے ہیں. جیسے شاہین نے چلے اوور کیا پہلا, رضوان آؤٹ ہو گیا, اس کے بعد 2 رائٹ ہینڈرز ہیں, تو لنڈے کو آپ پہلے لے کے آ سکتے ہیں. مطلب آپ اگر نہیں آپ کی فاسٹ بالنگ اس طریقے سے کر رہی, جب سیٹل اس میں آپ 5ویں اور 6ٹھے اوور میں 2 نئے بالر لے کے آتے ہیں, تو پھر دیر از آلویز اے پاسبلٹی, اور وکٹ نہیں گری ہوئی, 2 بیٹسمین سیٹ ہیں, اور وہ آپ کے ہیں بھی تھوڑا سا وہ ویکر بالر ہیں, دین یو آر گیونگ بیسیکلی اپرچونیٹی اپوزیشن کہ بھائی اب اٹیک کر لو. اب دیکھیں نا یہاں پہ وہ آلریڈی کھیل چکے تھے, اسٹارٹ مل گیا تھا ہینڈرکس کو, اور انہوں نے بڑے آرام سے ان کو کیش کیا. بٹ یہی اوور اگر دوسرا ہوتا تو اتنا آسان نہ ہوتا, وکٹ گری ہوئی تھی, ہو سکتا ہے یہ آتے امپیکٹ ڈال جاتے, وہاں پہ وکٹ لے جاتے. بٹ وین دے آر آلریڈی اسکورنگ رنز, کانفیڈنٹ ہیں, پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ 13th اوور تھا جو ان کو دیا گیا تھا. پھر پاور پلے کے فوراً بعد ان کو آپ نے نہیں, 2 رائٹ ہینڈر تھے, آپ نے 13th اوور تک جب پورا وہ سیٹ ہو گیا تھا پھر ان کو لے کے آئے, وہ اوور بھی انہوں نے کیش کرنا ہی تھا. کیا یہ جتنی بھی کویسچنیبل ڈیسیجنز ہیں کہ جی آپ نے صحیح طریقے سے اپنی ریسورسز کو مینیج نہیں کیا, کیا ڈز دس put, and I don't know if I should be asking this question this way, but I don't know how اس کو کس طرح میں پھریز کروں. Does this put Shaheen Shah Afridi's captaincy for the Pakistan's national T20 side under a microscope? دیکھیں جب یہ سچویشن ہوتی ہے, جب پریشر ہوتا ہے, ٹیم ہار رہی ہوتی ہے, تو بہت ایکسپیرینس اور بڑے بڑے کپتان بھی ہوتے ہیں نا, جتنے مرضی آپ بڑے سمجھنے والے ہوں کرکٹ کو, ایک دم آپ کا کانفیڈنس لیول بالکل شٹر ہو جاتا ہے. when nothing is working, آپ جس کو بھی بال دے رہے ہیں وہ پٹ رہا ہے, جو بھی چینج کر رہے ہیں وہ ورک نہیں کر رہی. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. بٹ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ, وہ کہتے ہیں نا گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, کہ آپ واپس جاؤ اور پہلے سوچو کہ ہمارے رائٹ میچ اپس کیا ہیں, ایک پیج پہ ہوں, باہر سے ہیلپ آؤٹ کریں کپتان کو ایٹ لیسٹ کہ اچھا یہ بیٹر ہے, اس کا اسٹرائک ریٹ کیا ہے, اس کے اگینسٹ کون سا بالر ہو سکتا ہے, اور پرو ایکٹیولی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, جیسا کہ زلمی نے کیا پہلے 2 میچز کے بعد. they were just going like, I mean, they were having no clue کہ ہاں جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اینڈ سڈنلی انہوں نے ویسے میچ واپس لیے اگلے 3 کہ جو شاید ان کے میچز نہیں تھے. تو یہ آپ کو کرنا ہے جو کہ یہاں پہ نہیں ہو رہا. آئی مین بلیم شوڈ ناٹ بی اونلی آن شاہین, بٹ کلیکٹیولی ایز اے ٹیم باہر سے بھی آپ اس چیزوں کو ٹھیک کریں. آئی ایگری ود یو دیر مصباح, آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بڑا سمپل سا سوال ہے. جب میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں, ابھی جو 6 میچز ہوئے لاہور قلندرز کے, جب بھی ہم پوسٹ میچ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور جب بھی ہم نے میچ کو اینالائز کیا ہے اور آپ لوگوں سے سوالات ہوئے ہیں اور آپ نے بتائی ہیں کیا کیا چیزیں آپ نے آبزرو کی ہیں, کنسسٹنٹلی اس پہ بہت سارے آپ لوگوں نے خود سوال اٹھائے ہیں کہ یار یہ ڈیسیجن صحیح نہیں تھا, یہ ٹیگ صحیح نہیں تھا, یہاں پہ بیٹنگ آرڈر صحیح نہیں تھی, یہاں پہ بھی نہیں تھی. اگر یہ صورتحال ہے تو کیا ایز اے پاکستانی کرکٹ فین شوڈ پاکستانی کرکٹ فینز ناٹ بی کنسرن کہ یار اگر تو اس طرح کی ایشوز ہیں تو شوڈ وی بی لوکنگ ایٹ مے بی رضوان ایز اے کیپٹن فار دی HBL فار دا نیکسٹ ورلڈ کپ؟ دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ہارش ہوگا ایسا سوچنا ابھی اسٹریٹ اوے. ہاں یہ ضرور ہے, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ کپتان پہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کھیل کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کپتان ہوتا ہے آن دا اسپاٹ ہی از دا بیسٹ جج اور ہی از دا مین پرسن ٹو لیڈ. اور اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی آن دا فیلڈ کپتان کی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو مصباح بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ڈگ آؤٹ میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جب بیٹنگ آرڈر ہے, اگر وہ غلط جا رہا ہے تو اس میں کپتان اور تمام مینجمنٹ مل کے بات کر سکتی ہے. تو لیکن جو موسٹ رسپانسبلٹی ہے وہ کپتان پہ آتی ہے. لیکن آئی تھنک اٹ ول بی ویری ویری ہارش ٹو ایون اسٹارٹ تھنکنگ آن دس کہ ہمیں کپتان بدلنا چاہیے. اٹ ول ناٹ بی اے گڈ وے آف موونگ فارورڈ ان پاکستان کرکٹ. بٹ اس طرح آپ دیکھیں نیچرلی یہ ہماری کنٹری میں ہوتا رہا ہے
کہ جب ایسے کہیں تو روکنا ہے نا یار, کہیں تو غلط لیکن بات نہیں کو رکتا ہمیں نا, روکنا ہے. مسئلہ یہ رکتا اس کو نہیں ہے. ڈسکس کرنے پہ بھی روکنا ہے, کیونکہ آئی بلیو دس از ناٹ دا موو فارورڈ پلان فار پاکستان کرکٹ, اگر ہم ابھی سے اس طرح کی ڈسکشن شروع کریں. So basically میں نے تو ابھی ورلڈ کپ کے بعد بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں آپ انویسٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں کپتان کو, وہ ٹھیک ہے وہ غلطیاں کرتا ہے, لیکن ان دی اینڈ پھر چینج ہی کرنا صرف سولوشن نہیں ہے. ہاں چینج کر کے پھر آپ کوئی سولوشن لے کے آئیں. میرے خیال میں ہم کیا کرتے ہیں, بس ورلڈ کپ ہارے چینج کر دیں. اب ورلڈ کپ باقی ٹیموں کے کپتان بھی ہارتے ہیں, لیکن جو وہ کیا ہے کنٹینیوٹی رکھتے ہیں, جس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. ہم اصل میں غلطیاں نہیں ریکٹیفائی کریں گے, ہم بندہ چینج کر دیں گے اور ان دی اینڈ دیکھیں گے اگلا کپتان آ کے بھی اسکیپ گوٹ پکڑتے ہیں نا. بیسیکلی یہ مسئلہ ہے. اور اگین میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے شاہین کو رکھنا ہے تو پھر ورلڈ کپ تک اگر رکھنا ہے تو پھر ورلڈ کپ کے بعد بھی رکھنا ہے, کہ یہ تو نہیں ہے کہ بس یہ ورلڈ کپ میں رکھ رہے ہیں تو ورلڈ کپ ہار جائیں گے تو بس اگلا کپتان لے آئیں. لیکن پھر میرا آپ لوگوں سے سوال ہے, لیکن جس کا جواب آپ لوگ بریک سے واپس آ کر ہمیں دے سکتے ہیں, اور وہ یہ سوال ہے کہ ہاؤ کین شاہین شاہ امپروو ہز کیپٹنسی really fast, because there's not much time between now and the T20 World Cup. یہ ذرا سوال آپ کے ساتھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس وقت ہم لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد اس سوال کا جواب right here on the Pavilion. Stay with us. Right جی, ویلکم بیک ٹو دا پیویلین. میں فخران, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کا کنٹینیوڈ کوریج آف دی ایچ پی ایل PSL سیزن 9, اور ہم لوگ بات کر رہے تھے لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے میچ کے حوالے سے, جو ملتان سلطانز نے 60 رن سے جیت کیا ہے اور لاہور قلندرز کی 6ٹھی لگاتار شکست ہوئی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑا تھا. میرے ساتھ پیویلین میں موجود ہیں محمد حفیظ, اظہر علی اینڈ مصباح الحق. سو لیٹ می اسٹارٹ ود I leave the floor open. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ میں بھی ابھی اپروپریٹ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ کیا T20 ورلڈ کپ سے پہلے کپتانی کے اوپر ہم لوگ کوئی سوال اٹھائیں, کیونکہ شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنایا گیا ہے پاکستان کی T20 سائڈ کا. لیکن جب سے یہ لاہور قلندرز کے ہم نے 6 میچز دیکھے ہیں ابھی تک, اس میں بہت سارے ہمیں کیپٹنسی کے لیپسز نظر آئے ہیں, مینجمنٹ کے لیپسز نظر آئے ہیں, جو بھی ایشوز ہیں, غلطیاں ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ T20 کا ورلڈ کپ جو ہے بہت قریب ہے. ہاؤ کین وی انشور دیٹ شاہین شاہ افریدی از اپ ٹو دا ٹاسک؟ دیکھیں, میں صرف یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں, سب سے پہلے تو اس کو بہت زیادہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو پاکستان کا کپتان ہوتا ہے اس کو جتنا زیادہ بیک کیا جائے, جتنا زیادہ کرکٹ بورڈ کی طرف سے سپورٹ ملے, اتنا وہ بہتر جو ہے پرفارم بھی کرتا ہے, اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لاہور قلندرز کی مینجمنٹ میں ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہے؟ میں اوور آل آپ نے پاکستان کی بھی بات کی ہے, لاہور کی کرتے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. نہیں, ویسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لاہور نے نہیں دی اس لیے وہ اس پہ پرفارم نہیں کر سکے؟ You asked me about Pakistan. Right, but here I'm just taking you to a logical matter. What I'm mentioning at the moment that in پاکستان کی کپتانی ہم تینوں نے کی ہوئی ہے. اس میں وہ اچھا ٹائم آتا ہے جب سب لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ایک وہ برا ٹائم آتا ہے جب آپ کے رائٹ اور لیفٹ والے بندے بھاگ جاتے ہیں. وہ ٹائم کب آتا ہے؟ وہ تب آتا ہے جب آپ کی پرفارمنس اچھی نہ آ رہی ہو, اگر آپ کی اپنا جو ٹیم نہ جیت رہی ہو اور آپ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ نہ کر رہے. Absolutely right. میں صرف یہی سجیسٹ کروں گا, ایک تو اس طرح کی چیزوں کے متعلق مجھے نہیں, میری رائے ہے, اس مائی اوپینین, کہ بہت جلدی ہوگا, بہت ہارش اور بہت غلط ڈیسیژن ہوگا اگر ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں. My question is how can we help him become a better captain? Fakhar, let me finish. Number one is this, کہ we should not talk on this at the moment. This is my opinion. Okay, good. You have your own opinion, everyone has his own. I have a question, I don't have an opinion. That's what I'm saying. And the other part is what I wanted to say, کہ شاہین کو اپنی پرفارمنس کو انہینس کرنا ہے. جب آپ اپنی پرفارمنس کو انہینس کرتے ہیں, بڑا پرفارم کرتے ہیں, تو آپ کی چھوٹی موٹی غلطی چھپتی ہے اور آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے فرام دا سراؤنڈنگ. لیکن اگر آپ کی اپنی پرفارمنس بھی ڈاؤن جا رہی ہے, ٹیم بھی ہار رہی ہے, دین یو گیٹ انٹو ٹربل. تو آئی سجیسٹ اونلی شاہین ون تھنگ, اسٹے پازیٹیو اینڈ برنگ یور اے گیم انٹو دا گیم. میرے خیال میں یو آر اے گڈ کیپٹن ایز گڈ ایز یور ٹیم از. کریکٹ. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے وہ جو اسپیشلسٹ لینے اپنی ٹیم میں, جو آپ کے ڈاٹس ہیں, ٹاپ آرڈر کی بیٹنگ ہے, مڈل آرڈر کی بیٹنگ ہے, اس کے بعد لوور مڈل آرڈر کی بیٹنگ ہے, پھر آپ کی اسپن بولنگ ہے, آپ کے اسپیشلسٹ, وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کا جو کمبینیشن ہے اور جو آپ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ کوالٹی ہوں, اور دے شوڈ نو دیئر رول, ان کی ایک ریپوٹیشن ہو. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ جو بھی ٹیم ہے, جو بھی وہ کر رہے ہیں, اٹس ناٹ ورکنگ, بیسیکلی وہ ڈلیور ہی نہیں نہ کر رہے. وہ جو بھی ڈیسیجن جس کو بھی جہاں پہ کرتے ہیں, سکندر رضا کی ہم نے بات کی, جب ان کو بال کراتے ہیں ہی از گوئنگ 10 and over, بیٹنگ کرنے آتے ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے, لینڈے کو بال دیتے ہیں ہی از گوئنگ 10+, نیا بال ہے تو وہ زمان نہیں کر پا رہے. تو جب آپ کے پاس
وہ کوالٹی بولرز ہوتے ہیں. نسیم شاہ ہوں گے, شاہین ہوں گے, نمبر 3 پہ وسیم جونیئر آئے گا, پھر شاداب ہے. یہ کوالٹی آپ کے پاس وہ بالنگ لائن اپ ہوگی. اینڈ دین یو ہیو کوالٹی بیٹسمین ایٹ دا ٹاپ جن کو اپنے رولز کا پتہ ہے. اٹ بیکم ایزیئر اینڈ دین یو آر ان اے پراپر فریم آف مائنڈ کہ ہاں یہ میرے بندے ہیں, ان کو میں نے کہاں یوز کرنا ہے. جب پرفارم ہی کوئی نہ کر رہا ہو تو آپ جس کو مرضی کپتان بنا دیں. اور جس طرح حفیظ نے کہا پھر اپنی پرفارمنس بھی اگر ایٹ پار نہ آ رہی ہو تو دین اٹ جسٹ ایڈز ٹو دی وریز اینڈ دی ووز آف دی ٹیم. جی ایک چیز تو یہاں پہ فائنل ہوئی کہ آئی تھنک سب ایگری کریں گے کہ جیسی آپ کی ٹیم ہوگی ویسے ہی کپتان پرفارم بھی کرے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ میں اگر جو آپ نے سوال پوچھا ہے, اگر چینج کرنا ہے تو ابھی کریں, لیکن یہ ورلڈ کپ کے بعد والا جو ہے نا, جو ہم ہر ٹھیک ہے, میں آپ کی بات وہ آپ نے پہلے کہہ دیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہی از ناٹ گڈ انف آفٹر دا ورلڈ کپ, تو وائی یو ٹیکنگ یور کیپٹن ان ٹو دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ. تو اگر وہ اس میں آپ لے کے جانا, اٹ مینس اٹس اے رائٹ ڈیسیژن, اٹس اے رائٹ پرسن ٹو لیڈ پاکستان, اینڈ دین آل آف اے سڈن ہی از ناٹ کیپیبل. I am just also another thing, this HBL PSL is timed in such a way کہ یہ ابھی جو ہے فروری مارچ ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کا 1-2 سیریز ہیں آپ کے 2 مہینے پہلے you go into World Cup. It's timed in such a way that it's a very critical time. اچھا, اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ PSL ہے 20 اوورز اور آگے ODI کا ورلڈ کپ ہے بھی T20 کا ہی ورلڈ کپ ہے. So I'm thinking maybe this PSL is a great place for everybody to assess every player, everyone کہ جس نے جانا ہے آگے ورلڈ کپ کے لیے, اس کی تیاری کروانے کے لیے. آئی تھنک اس سے بہتر موقع تو نہیں ہوگا کوئی. حفیظ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. T20 ورلڈ کپ جو آسٹریلیا میں ہوا, آپ کا ٹاپ اسکورر کون تھا؟ شان مسعود. بالکل ایسے ہی. اگلے جو ٹورنامنٹ ابارو, وہ اب یہ تو بہت تو مطلب کہ اس طرح کی چیزیں کہ ہم ورلڈ کپ کے بعد ہر چیز چینج کر دیتے ہیں. ایسے ہی ڈزنٹ میٹر کہ ہاؤ, بس چینج فار دا سیک آف چینج نہ ہو. اٹس میتھڈلی اگر بنایا ہے, سب کچھ کیا, اس کو پھر سپورٹ کریں, اس کو رائٹ گائیڈنس دیں, اور اس کے بعد پھر اس کو سپورٹ کرتے رہیں, ہر ٹائم پہ سپورٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. So let's conclude. دیکھیں ورلڈ کپ میں نا ایک ٹیم جیتتی ہے اور 9, 10, 12 جتنی بھی کھیلتی ہیں ساری ہارتی ہیں. صرف پاکستان میں ورلڈ کپ کے بعد کپتان کیوں بدلتا ہے؟ کیونکہ ہم وہ جو اس کی والی بات ہے اظہر والی, کہ اگر ایک پلیئر جس کو ہم بیک کرتے ہیں, اس کو کپتان بناتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ورلڈ کپ کے لیے بھیج سکتے ہیں, تو ورلڈ کپ کے بعد اس میں کون سی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کو ورلڈ کپ کے بعد ہی بدلنا ہے. دنیا کے پلیئر جیسے اگر آپ دیکھیں, دنیا کے جتنے بھی کپتان ہیں وہ ہارتے ہیں ورلڈ کپ میں, اور کوئی ایک جو کپتان ہے وہ جیت کے جاتا ہے. تو جو 11 کے 11, 12 کے 12 کپتان ہیں وہ کیوں نہیں بدلتے؟ صرف پاکستان میں یہ روایت کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ قربانی کا بکرا ڈھونڈتے ہیں ہم اپنے فیصلوں کے اندر, اور جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ از دا مین اتھارٹی یا ریسپانسبل پرسن بیہائنڈ, کیونکہ سارے فیصلے تو ان کے تھرو ہو رہے ہوتے ہیں, تمام چیزوں کی پالیسیز وہ بنا رہے ہوتے ہیں, تمام ڈیسیژن ان کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسکلی اس کو ڈسکشن کو میرا خیال ہے کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ دس HBL PSL 9 is a great place to assess and be, you know, use all of these situations to understand where we stand with each player. I think each individual player جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, اس کی پرفارمنس وہ گیج کر کے ان کے اندر اگر کوئی خامیاں, کوئی غلطیاں, کوئی پرابلمس ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے ڈائریکٹلی, ان کو ہیلپ کی جائے کہ وہ اپنی گیم کو امپروو کر سکیں تاکہ ایک بہتر پرفارمنس دے سکیں جا کے ان دا کمنگ ورلڈ کپ. لیٹس ناؤ گو بیک ٹو ملتان سلطانز. ملتان سلطانز کی بولنگ کی ہم نے بات کی, محمد علی کی پہلے بات کر رہے تھے, آج ان کو تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کا وہ لگا, ٹائم لگا, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ جو ڈیبیوٹانٹ تھے آج ان کے فیصل اکرم. بڑی زبردست بولنگ کی ہے انہوں نے حفیظ, 4 اووروں میں 25 رن دے کے 2 وکٹیں حاصل کی ہیں. میں بہت امپریس ہوا ہوں. ایک تو لیفٹ آرم رسٹ اسپن پاکستان کے پاس, ان کے بارے میں 2-3 سال سے ہم سن رہے ہیں. سفیان مقیم another talent, وہ ابھی تک نہیں کھیلے, انفٹ ہو گئے تھے. تو ان کا آنا اپنا, شاید یہ پہلا میچ ہے PSL کا وہ کھیل رہے ہیں, لیکن جو کنسسٹنٹ لائن اور لینتھ کی جو ہٹ کر رہے تھے, دیٹ از اسپیشل ٹو واچ. کہ ایک ینگسٹر آئے اور وہ اتنی بڑی اسٹیج کے اوپر ود دا گڈ ٹیمپرامنٹ جو ہے رائٹ ایریا میں بالنگ کرے, اور ان کی رسٹ کے اندر جان نظر آئی, جو ہمیں پہلے سننے کو آیا تھا کہ بہت سلو بال کرتے ہیں, لیکن آج اس پچ کے مطابق جو ایگزیکٹلی ریکوائرڈ پیس تھی وہ ان کی بالنگ میں تھی. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ینگسٹر کو دیکھ کے, اینڈ آئی وش ہم آل دا بیسٹ. ایز اے سیڈ ارلیئر کہ جو بھی ہمارے اس طرح کے ینگسٹر جو تھوڑے ڈیولپ ہونے کے بعد کھیل رہے ہیں, ان کو اگر یہ موقع ملا اور وہ اچھے اسکل شو کریں, یہ بال دیکھیں, یہ ایک ہائی کوالٹی بالنگ ہے جو انہوں نے کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پلیئر کو اس لیول سے لے کے, کیونکہ ابھی اگر ایک اور بات بتاؤں, یہ فرسٹ کلاس سیزن کھیلے ہیں, رائٹ,
تو ان کا 10 رائٹ آؤٹ ایریا بھی ہٹ کیا کرنے ہے، کی 10 رائٹ آؤٹ بھی ایریا کیا ہٹ ہے۔ کرنے کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے. جب آپ 15-15 20-20 اوور ایک فرسٹ کلاس کے میچ میں ایز اے اسپنر کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ایریا لانگر پیریڈ کے لیے ہٹ ہوتا ہے. آپ کو مجھے زیادہ لگتا ہے کہ he was the pick of the bowlers. ٹھیک ہے اسامہ نے آؤٹ کیے ہیں 6. مجھے لگتا ہے بالنگ انہوں نے زیادہ اچھی کی اور 2 ڈراپ کیچز بھی تھے, ایک سٹمپ. وینڈر کا کیچ ڈراپ ہوا ہے جیتنے کی وجہ ہے نا, ملتان سلطان کے جیتنے کی وجہ میں کیچ چھوڑنا ضروری ہے. اسی طرح رضوان کے کریمپ پڑیں گے تو وہ مین آف دا میچ بنے گا. ملتان کیچ چھوڑے گی تو ملتان جیتے گی. مسئلہ اس جگہ پہ ہے, آج اس جگہ پہ خوش دل نہیں کھڑا تھا, لیکن خوش دل کی جگہ جو اسکیئر لیگ کی باؤنڈری پہ جو فیلڈر تھا آج اسی نے 2 کیچ چھوڑے. یعنی ایسے سمجھیے کہ اس سائڈ تے سایہ کوئی اتنے کوئی تویز ہوئے کوئی تویز ہوئے. All right, with that we're going to take a break here at the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسپیشل کوریج آف دی HBL PSL Season 9 here on A Sports. With me in the Pavilion, I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz and Misbah ul Haq. اور وقت ہوا ہے #Ask the Pavilion آپ لوگوں کے سوالات کا. اور well, wow, lot of questions that have come up instantaneously. محمد حمزہ چوہان کا سوال ہے. حمزہ چوہان آپ کا ایکس ہینڈل ہے. آپ کہتے ہیں بابر اعظم was 50 of 39 yesterday. If he was not able to complete his 100, will all cricket pundits be saying outstanding knock, including team, not every day you can convert 50 to 100. Like in match with Qalandars, he was out before 50. ہاں جی. آئی تھنک اگر اظہر کی اس دن جب بات ہو رہی تھی وہ یہ انہوں نے اس دن بھی کلیئر کیا تھا کہ سچویشن آف دا گیم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کریکٹ. جو کل کا میچ تھا اس میں اس سچویشن پہ بابر نے بالکل رائٹلی اس وقت پریشر کو ایبزارب کیا, تھوڑا روٹیشن پہ لے کے گئے, لیکن جو کنورژن تھی 50 کی 100 کی وہ بھی بہت شاندار تھی کیونکہ اس فیز میں وہ ریکوائرمنٹ تھی. تو یسٹرڈے آئی تھنک بابر پلیڈ اے کمپلیٹ اننگس جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ان جیسے پلیئر کو کھیلنی چاہیے, جہاں پہ اٹیک کی ضرورت تھی اٹیک کیا, پھر پریشر پڑا تو ایبزارب کیا, پھر دوبارہ پھر جو ہے ایکسلریٹ کیا. جی سر, اس میں کلیئر کرتا چلوں, پھر جب ہم انالیسس کرتے ہیں نا تو ایٹ جو کنڈیشن ان ہینڈ ہو اس کے حساب سے انالیسس کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک گیم کو اٹھا کے دوسری گیم پہ انالائز کریں. ہم بھی بابر کے بہت فین ہیں, ہم بھی اس طریقے سے سوچتے ہیں, لیکن ایٹ ٹائمز جب پہلے بات کی تھی کہ جو اس میچ میں بابر تھوڑا سلو ہو گئے, اس ٹائم وکٹ کوئی نہیں گری ہوئی تھی, وکٹ بہت فلیٹ تھا, شام کو ڈیو کا بھی تھا اور آپ کی بالنگ بھی اچھی نہیں, تو آپ کو کیری آن رکھنا ہے اپنے اس کو اس میں. سو مختلف سچویشنز میں مختلف سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کرٹیک کیا بھی جاتا ہے یا کسی چیز کو اینالائز یا پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے وہ لیکنگ تھی اس جگہ پہ, لیکن کل ایک انہوں نے بہترین اور شاندار اننگز کھیلی, وہ بھی انڈر پریشر کھیلی جب 3 وکٹیں بھی گری ہوئی تھیں. انہوں نے پہلے اپنے جو ہے 50 رن ان زیادہ گیندوں میں کیے تاکہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر کنسولیڈیٹ کیا ٹیم کو, اینڈ دین ہی لیڈ اے چارج اینڈ ہی ایگزیکیوٹڈ اٹ جسٹ ٹریمینڈسلی. بابر ادھر مار کے شاٹ آؤٹ ہو جاتے تو ہم اس چیز کو ضرور بات کرتے کہ انہوں نے اس ٹائم پہ شاٹ کیوں ماری اور جلدی کیوں کی, آج ضرورت نہیں تھی. آج ضرورت نہیں تھی, کریکٹ. اگر وہ 50 پہ آؤٹ ہو جاتے تھے بالکل ایسے ہی. دوسری ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیں, کل اعظم خان نے بھی ایک اننگز کھیلی, بڑی زبردست انہوں نے شاٹیں ماری, کالن منرو نے بھی بڑی زبردست اننگز کھیلی, مگر ان پہ ہم کس چیز کا کرٹیک کر رہے تھے؟ دونوں نے بہترین اننگ کھیلی کہ دے شوڈ ہیو فنشڈ دا گیم فار اسلام آباد یونائٹیڈ. دے بوتھ پلیڈ, اسپیشلی کالن منرو, آئی مین ہی کوڈ ہیو جسٹ اسٹیڈ دیئر فار اے لٹل وائل مور اینڈ ہی کوڈ ہیو. سو اٹ از دا سچویشن دیٹ یو ہیو ٹو determine, and what we are saying is that every player should be able to apply his own mind کہ یار میں اس سچویشن میں ہوں اس وقت, میں نے 40 رن کر لیے ہیں, 2 پیچھے رہ گئے ہیں اچھے بیٹسمین, بالر اب ایک ہلکا رہ گیا جس کا انہوں نے اوور کروانا ہے, and then you analyze and you execute that accordingly. unknown کا سوال ہے, unknown yet 123 آپ کا ایکس ہینڈل ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں question for Misbah and Hafiz, why shouldn't there be different coaches for different formats in international cricket? یہ سوال ہے انون کا. دیکھیں انگلینڈ نے ٹرائی کیا ہوا ہے, وہ انہوں نے ڈفرینٹ سیٹ آف کوچز رکھے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی یہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک تو آپ کا یہ ہے کہ فوکس اسی فارمیٹ پہ ہوتا ہے, پھر تھوڑا پریشر بھی کم ہوتا ہے آپ پہ, اور آپ صرف اس حوالے سے دیکھتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہ رکھنا کو خرابی ہے یا رکھ لینا کوئی اس میں خرابی ہے. یو کین آلویز گو لائک دیٹ. All right. یہ ہے جناب سوال FPL Blinders. FPL_Blinders آپ کا ایکس ہینڈل ہے
ارسل ARSL_Azam ارسل اعظم کہتے ہیں why is Abdullah Shafiq being dropped when he is really sound technical batsman? And 2, why doesn't Fakhar bat at number 4 when we all know he'll be filling that role in the national T20 side? اس اے فرینچائز کرکٹ. تو آپ کو فرینچائز کرکٹ میں بہت سے ایسے ڈیسیژن نظر آئیں گے جو فرینچائز کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر اس کو اپنے پلیئر کو بیک کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ فخر یا عبداللہ دے آل آر گڈ پلیئرز وین دے ول پلے فار پاکستان دے ہیو دے اون ڈفرنٹ نمبرز ٹو پرفارم اکارڈنگلی. لیکن جب فرینچائز کرکٹ میں جاتے ہیں تو دے گیو یو اے ڈفرنٹ رول سم ٹائم اینڈ یو ہیو ٹو پلے. بٹ آئی تھنک کہ جو سوال ان کا ہے کہ ٹھیک ہے فخر نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا رائٹ ایٹ دا ٹاپ فار لاہور قلندرز, بٹ کرنٹلی اف ہی از ناٹ ان فارم یا اسٹرگل کر رہے ہیں, جیسے آج کا میچ تھا 5 میچ گزر گئے ہیں, ایک کوالٹی پلیئر آپ کا بیٹھا ہوا ہے, عبداللہ کوڈ ہیو اوپن اینڈ فخر کو آپ بیچ میں رسک اسپنر 2 تھے, آپ یہ چینج کر سکتے ہیں یا آگے کر سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے سوچیں تو. اور جناب عبد المعز اسلم آپ کا ایکس ہینڈل ہے AM78968. آپ کا سوال ہے حفیظ اور مصباح سے پھر سے, since you both held senior management and selectors positions, having not played for UAE, can Usman Khan be considered or eligible for possible selection for Pakistan team, similar to how Australia selected Tim David from international leagues? جی آئی ڈونٹ نو کہ کیا سینیریو ہے, بٹ ہمارے تو ٹاپ آرڈر پہلے ہی کھچڑی پکی ہوئی ہے. ہمارے پاس تو اوپر کے 3-4 نمبروں کے اتنے پلیئر ہیں, سیم ہے, بابر ہے, رضوان ہے. جو ہماری پرابلم فی الحال چل رہی ہے وہ تو ہمارا مڈل آرڈر چل رہا ہے, کہ ہمارے لوور مڈل آرڈر اور مڈل آرڈر میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے, ورنہ ہمارے اوپنرز جو نمبر 3 پہ تو بہت اچھی پرفارمنسز ہیں جو بھی کھیل رہے ہیں آلریڈی. سو آئی تھنک کہ لوکنگ ایٹ پاکستان ٹیم ہمیں تو مڈل میں بندہ چاہیے. ایسے ہی ہے ویسے مڈل آرڈر کے لیے کون ہے ہمارے پاس اس وقت کنسیڈریشن میں؟ سو ویو گاٹ افتی بٹ ہی از ایٹ 6 which is آپ سوچیں کہ اس مرتبہ جب سلیکشن ہو رہی تھی تو مڈل آرڈر کے اندر کوئی پلیئر نظر نہیں آ رہا تھا. ایون ہول سلیکشن کمیٹی سیڈ نو ون از اویلیبل ایٹ دا مومنٹ اکارڈنگ ٹو دیم کہ وہ مڈل آرڈر کے بیٹسمین کے طور پر کنسیڈر کیا جائے, وچ از اوبیسلی اے کنسرن. لیکن یہ ایسے ہی ہے, اسی لیے اس اوور کے اوپر 6 جب ہم نیوزی لینڈ میں گئے تو 6 ہمارے پاس اوپنر تھے اور ہم نے ان اب 2 ہی اوپنر کھیلیں گے اور باقیوں نے نمبر 3, 4, 5 کہیں نہ کہیں پہ کھیلنا ہے. سو دیٹ از اے پرابلم وچ مصباح اوبیسلی سیڈ آلریڈی, اور میں نے بھی 2-4 مرتبہ بات کی ہے کہ مڈل آرڈر کی پرفارمنس کو اسکوروں سے نہ میجر کیا جائے, اس کے امپیکٹ کو کاؤنٹ کیا جائے. آئی تھنک کہ جو آپ نے سوال کیا آغاز سلمان, دا وے ہی از بیٹنگ, وہ پھر افتخار and Azam Khan, the way he's batting in lower middle order 5 یا 6 پہ. That takes me to an interesting point today. Is there a possibility that Rizwan was told not to keep wickets today and وہ انہوں نے آج فیلڈنگ میں اپنے آپ کو اپلائی کیا؟ Is there a possibility that the national selectors have kind of given him a hint کہ Azam might be there and he's better that اگر وہ کیپنگ کرے؟ Yeah, that could be a reason. اور آپ ذرا فیلڈ کے اوپر پریکٹس حاصل کریں. جب ہم نے نیوزی لینڈ لاسٹ سیریز بھی کھیلی ہے تو بڑا کلیئرلی, کیونکہ میری جب جتنی دیر میں رہا میں کلیئر میسج پلیئر تک پہنچا رہا تھا کہ یار یہ ہونا ہے اور اس طرح ہم اس کی ریزن کیا ہے. اور کیونکہ اعظم کو فیلڈنگ کے اوپر کھلانا اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور وہ نہیں کر سکتے ان کی فیلڈنگ. کیپنگ میں ہی کین کیپ, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیپنگ بہت اچھی کی اور اس کو رائٹلی جو ہے وہ کنوے کیا گیا تھا رضوان کو. رضوان انڈرسٹوڈ اٹ اینڈ ایکسیپٹڈ اٹ ود اے گریٹ ہارٹ. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, پاکستان ٹیم کے لیے آئی ایم ہیپی ٹو ڈو دیٹ اینڈ ہی کین ڈو دیٹ رول ویری ویل. رائٹ, منیزہ آپ کا سوال ہے. منیزہ آپ کا ایکس ہینڈل ہے munz_382 اور آپ یہ کہہ رہی ہیں I've been watching PSL for the last few years. Wouldn't it be awesome if all franchises had a women's team as well, not playing professionally but for exhibition during the PSL season? Great idea. Guys, I think it's a great idea. Last time ہوئے تھے 2 میچز, I don't think کہ کیوں اب مجھے لگتا ہے کہ ہونے چاہیے تھے اس طرح میچز, انکریجمنٹ ان کے لیے. آپ دیکھیں کہ آپ نے پیچھے ان کو انکریج کیا, تھوڑا سا آپ نے فوکس کیا. دے ون اے سیریز ان نیوزی لینڈ, پرفارمنس ان کی امپروو ہوئی ہے. اوور آل مجھے لگتا ہے ویمن کرکٹ کو دیکھنے کی میں اسی میں بتا دوں کہ جب ابھی لاسٹ ٹائم جب ہم نے وہاں پہ موجود تھے تو ہم نے کرکٹ آسٹریلیا کے ساتھ جو ایکسچینج پروگرام کی بات کی تھی اس میں ویمن کو امپورٹنٹلی ہم نے ایڈریس کیا تھا کہ ہماری ویمن ٹیم کی بھی جو ہے وہ یہاں پہ ایکسچینج پروگرام لے کے آئیں, اور دوسرا ہماری جو ویمن ٹیم کی جتنی پلیئرز ہیں ان کو اپرچونیٹی دیں ٹو پلے ان آسٹریلیا.
That's amazing. But بہت Lisa, thank کم you. میچز وہ کھیلتے ہیں سال میں, ان کو زیادہ میچز ملنے چاہیے, ایکسپوجر زیادہ ملے گا تبھی میرے خیال میں امپروومنٹ آئے گی. Alright جناب, بشارت کا یہ ہے, بشارت آپ کا ایکس ہینڈل ہے بشارت 334, بشارت یا بشارات ڈبل اے کے ساتھ ہے. سو تھینک یو بشارت. بشارت آپ کہتے ہیں I have attended all the games here in Gaddafi Stadium, even the one tonight. I've just left the stadium and I'm absolutely disappointed. There is absolutely no proper arrangement for us to get back with our family to our vehicles, and there was an absolute traffic jam. Also inside the stadium, I'm disappointed that this is the 4th year that I've been attending games inside the stadium and there are no new upgrades and the bathrooms are absolutely terrible. بشارت جینٹلمین. یار یہ تو آئی تھنک کہ ہم اس دن گرین روم میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ 9واں ایڈیشن ہے, آئی تھنک 4th یا 5th ایڈیشن ہے جو پاکستان میں کمپلیٹ, ایٹ لیسٹ 4th تو ہے ہی جو کمپلیٹ پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن کوئی اسٹیڈیم میں چینجز نہیں آئے. ابھی آپ شاید پنڈی جائیں گے دوبارہ سے اور آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے وہی کرسیاں لگیں گی سیڑھیوں کے اوپر, اوبلی میں لگنی شروع ہو گئی ہیں. میں نے آج پکچر دیکھی ہے تو یہ مطلب کہ دیر از نو چینج ان دس اسٹیڈیمز میں, کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کراؤڈ کو, کیونکہ سیکورٹی کی وجہ سے انہیں ذرا جلدی آنا پڑتا ہے. دیر از نو انٹرٹینمنٹ فار دیم, دیر از نو پراپر فوڈ وچ دے کین انجوائے ود دا فیملی. اور جو پہلے بسز چلتی تھیں, آئی تھنک وہ اس کو کہتے تھے کہ جو شٹل سروس جو پارکنگ سے آپ کو لے کے آتی تھی, کیونکہ 1.5-2 کلومیٹر دور آپ کو پارک کرنی پڑتی ہے. اور فیملی کو کیسے آپ انکریج کریں گے کہ وہ آئیں میچ دیکھیں بچوں کو لے کے جو آپ کو تو شاید ابھی ہم پنڈی میں جو فائنل کھیل رہے تھے تو نیٹس والی سائڈ پہ شاید جو تماشائیوں کے لیے واش روم ہے آپ کو جانے کا اتفاق نہیں ہوا, جہاں سے ہم نکل کے جاتے ہیں نارملی نماز پڑھنے کے لیے. مطلب ہر چیز ٹوٹی ہوئی ہے. جیسے آپ جب کوئی میچ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو جان بوجھ کے توڑ دیا جاتا ہے اور اس کی حالت بالکل نہ وہاں پہ آپ کو نظر ہی نہیں, ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا تھا, یہ کوئی شاید اسٹور تھا. اس قسم کی ٹیسٹ وینیوز ہیں, ٹیسٹ وینیوز ہے. فرسٹ کلاس وینیوز کی کیا حالت ہوگی. اور میں صرف یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں, بہت اچھا سوال ہے اور اس طرح کے سوال ہم نہیں, ان کی آبزرویشن ہے, وہ بھی میچ سے آ رہے ہیں غالباً ناراض ہیں کہ انہوں نے میں فیملی کے ساتھ فور ہوں. اس طرح کے پوائنٹ آؤٹس کرنے چاہیے چیزیں, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. جب تک فین رسپانس نہیں کریں گے, کیونکہ یہ کھیل اسی دم تک کھیلا جا رہا ہے جب تک فین انگیج ہیں, اور فین فرینڈلی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور میں صرف یہ بات مینشن کرنا چاہتا ہوں, آئی واز ان دا میٹنگ جب یہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی, اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس کی پوری پلاننگ کر کے یہ کرنا چاہتا تھا, لیکن ان کو آئی پی سی منسٹری کی طرف سے روک دیا گیا تھا. جو میری چلے, آئی ہوپ کہ جی یہ سیاست کی نظر نہ ہوں چیزیں, ہماری دعا ہے, ایک نئی مینجمنٹ ہے, وی وش دیم آل دا بیسٹ, وی ہوپ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ایگزیکیوٹ دیز تھنگس. آر اسٹیڈیمس ڈیفینیٹلی نیڈ این اپ گریڈ. بشارت, میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی اور آپ کی فیملی سے کہ آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی, لیکن آپ نے سارے میچز اس کے باوجود بھی جا کے دیکھیں. آئی ہوپ کہ سارے فیملی کے ساتھ بھی دیکھے ہوں گے. وی تھینک یو بیکاز وداؤٹ پیپل لائک یو اینڈ یور سپورٹ ہمارے میدان جو ہیں وہ خالی رہیں گے. ہم نہیں چاہتے, ہم معذرت چاہتے ہیں, حالانکہ یہ ہمارا ایشو تو نہیں ہے, بٹ آئی اسٹل بلیو دیٹ سنس وی آر پارٹ آف دی پی ایس ایل جرنی اینڈ دس ہول تھنگ, آئی اپالوجائز ٹو یو اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے ڈیفینیٹلی کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم ان کو امپروو کر سکیں گے, پاکستان کے اسٹیڈیمس کو اپ گریڈ کر سکیں گے, تاکہ پی ایس ایل کا برانڈ اور دوسری بھی جو بھی چیزیں ہم کرتے ہیں اپنے کرکٹ کے حوالے سے وہ بڑی ہوتی جائیں. ود دیٹ اٹس ٹائم ٹو ٹیک اے لک ایٹ دا لیڈر بورڈ فار ایکسپرٹ پریڈکشنز. جی جناب ہے, ذرا اسکور کارڈ کٹو. اے لاؤ جناب جی اسکور کارڈ. اوہ مائی گڈنس می یار, یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں مصباح الحق, اس کی سب سے بڑی وجہ لاہور قلندر ہے. 6 میچ میں نے یار ان کے ساتھ میں نے ان کو مانگا, 6 کے 6 ہار. میں جہاں پہ رکا ہوں اس کی بھی سب سے بڑی وجہ لاہور قلندر, ورنہ میں 13 پہ ہوتا. آپ 13 پہ ہوتے ہیں, آپ بھی 9 پہ ہیں. آپ کو تھینک یو ٹو لاہور قلندرز, کیونکہ اب ہم پکڑ سکتے ہیں. وسیم اکرم 8 پہ ہیں, اظہر علی 8 پہ ہیں. آج میں نے وسیم بھائی کے لیے ملتان سلطان بھی کی تھی, بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے میں پریشان ضرور ہوا. اگر بھائی میں تو باروں بار لاہور ہاں. نہیں مطلب ہے کہ ایسی انہوں نے گل کریں زد انہوں نے لائی ہے, کتنے نہ کتنے ایسی بھی لائی ہے, ایسی جتا کے چل. حفیظ میں نے کیا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ آج نہیں پھر چن لیں. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آج آئے گا تسی مڑ گئے تو ایونا وہ بھی مڑ جان, لیکن یہ ہے کہ نہ یہ مڑے نہ وہ مڑے. کہ آپ جو ہے نا فیور کر رہے ہیں اب اجو کو, مطلب ہے کہ آپ حفیظ کے بعد ادھر جا رہے ہیں. آپ ادھر سے یوں آتے ہیں نا تو میں کلیئر ہوتا ہوں میرے
Alright, 2 folks. दिन लगातार हो गए, कल नहीं, कल से चलिए कल देखेंगे, ग्रीन रूम से टॉस आज नहीं, कल उधर से आना। नहीं, कल ग्रीन रूम से टॉस करके आएंगे कि कौन सी साइड पहले मांगेगी। नहीं 2 दिन हो गए भाई, कल आपने कल हमारी पहले, कल आपकी तरफ से शुरू करेंगे, ये बात तय हो गई है, ऑन रिकॉर्ड है, इसको हम मैं देखेंगे आखिरी हूँ। रिवर्स करके। मैं अपनी कॉल अभी कर दूं? नहीं अभी नहीं करें, पहले कल का मैच आपको दिखा रहे थे दोस्तों। कल भी एक है बहुत जबरदस्त मुकाबला आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये बहुत ही स्पेशल मुकाबला है क्योंकि कराची किंग्स अब अपने घर में होंगे एट द कराची नेशनल स्टेडियम और इनका टाकरा होगा कैपिटल की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। 7 बजे ये मैच बराह रास्त आप देख सकेंगे ए स्पोर्ट्स पे एंड वी आर गोइंग टू बी बैक इन द स्टूडियो एट 5 PM। तो 5 बजे आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, हम इस सारे मैच के हवाले से आपके लिए बहुत सारी जो है वो डिटेल्स लेकर आएंगे एंड व्हेन वील सी एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस में कल के कौन है, बट इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड गेम। व्हाई? बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड आर हर्टिंग and Karachi Kings are looking good. They've got momentum on their side. With that, I'd like to thank you all, gentlemen. Azhar, बहुत shukriya. Hafiz, thank you very much. Like always, outstanding. And Misbah, Galsun, Misbah. आती Galsun, उधर से कहाँ से आ गए? वो दूसरे क्या? Wait a minute, Galsun, वो सर है. आप गलत कर गए. And you know what? I have a surprise for all of you tomorrow. वो कल मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताता. कल आप लोगों के लिए एक जिस तरह surprise है. उन्होंने कॉम्बिनेशन नहीं डाल रहे ना, ऐसी भी वही काम की था, तुसी जो मर्जी को। Alright, gentlemen, thank you very much. और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, ये है पेविलियन। HBL PSL 9 की खसूसी हमारी कवरेज रवां दवां रहेगी। कल 5 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शब बखैर।